अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। साबिर शाकिर साहब उम्रे की अदायगी के लिए इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। सो फिलहाल इस शो को एंकर मैं कर रही हूं, लेकिन वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आखिरी मरतबा कब ऐसा रमज़ान का महीना हो जहाँ पे इतनी ज़्यादा सियासी एक्टिविटीज़ हुआ करें, क्योंकि हमेशा रमज़ान में जो हम पॉलिटिकल स्टोरीज करने वाले लोग हैं, हमें बड़ा एक स्लो न्यूज़ फेज नजर आता है। लेकिन ये बड़ा ही चौंका देने वाला इस दफा ये रमजान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सिलसिला रहा है और लगता यूं है कि इमरान खान साहब अब दबाव बढ़ाते जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर। आज जो है चांद रात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एक कॉल दी हुई है नौजवानों को कि वो सड़कों पे निकलें। वो एक तरीके से मोमेंटम बिल्ड करते जा रहे हैं। जो मई के आखिरी हफ्ते तक इस्लामाबाद पहुंचना है, क्या बात वहां तक जाएगी कि मई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आती है, या उससे पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कुछ मामलात वो तय हों। सो बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये जो कॉल दी है नौजवानों को, इस हवाले से जरा सुनिए। के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ सब पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी से सारे पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूं, सब तैयारी करें। और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। चांद रात में मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि आपने निकलना है चांद रात पे, और इंशाअल्लाह उसके बाद जो हमारा अगला लायामुल होगा वो पूरी तैयारी होगी हमारी इस्लामाबाद मार्च, एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद। तो ये तो बात हो गई चांद रात की, लेकिन ये सियासी सरगर्मी चांद रात तक नहीं, खाली इसका जो है अव्वल दखल ये ईद वाले दिन भी खान साहब ने बता दिया जी कि क्या करना है। जब जिससे ईद मिलनी है तो उसके कान में क्या बात कहनी है। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमने। तो जी ये है इस वक्त सारी सूरत हाल। क्या इमरान खान तवक्कुआत के मुताबिक जो 20 लाख लोगों का उन्होंने टारगेट सेट किया है, मई का मौसम है, शदीद गर्मी होगी, क्या वो निकाल सकेंगे इतनी आवाम? उसके अलावा क्या हुकूमत जो है उससे पहले प्रिएम्प्टिवली कुछ ऐसा कर सकती है कि सियासी जो प्रेशर उसको कम किया जाए? गिरफ्तारियां क्या हो सकती हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों की? कुछ केसेस बनाने की हमने देखा कोशिश की गई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। जो सारा ये दबाव बनाना चाहती है तहरीक इंसाफ, वो तो ऑब्वियसली अर्ली इलेक्शन का है। क्या वो दबाव बना सकेगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में शुरू में बात करते हैं, फिर इसके अलावा और भी मजीद कहानियों पे हम आगे बढ़ेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिर शाकिर भी हमारे साथ मौजूद है। जी चौधरी साहब, ये जो आज चांद रात से लेके मई तक खान साहब ने एक मोमेंटम बिल्ड करना चाह रहे हैं, या आपको क्या लग रहा है कि भाई ये कितने बंदे किस तरीके से मोबिलाइज कर पाएंगे मौसम को देखते हुए, फिर हुकूमत के जो तेवर हैं उनको देखते हुए? ऑब्वियसली इस दफा बहुत ज्यादा सहूलत हासिल नहीं होगी तहरीक इंसाफ को, जगह जगह पे रुकावटें होंगी हर लिहाज से। तो ये जरा इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए ना कि ये जो मूवमेंट है किधर जाती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, दो बातें हैं। एक तो अपोजिशन ने यानी इमरान खान और पीटीआई ने और उनके ताजियों ने अपना ऐलान कर दिया कि उन्होंने अर्ली इलेक्शन करवाने हैं, और उसके लिए मई के आखिरी हफ्ते में वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का उनका ऐलान है। और आपने 20 बताया था, पहले उन्होंने 20 लाख कहा, लेकिन फिर तरमीम करके 30 लाख कर दिया हुआ है। अच्छा, तो उनका तो ये रूट है। और आज रात भी उन्होंने एक्टिविटी रखी हुई है, और उनके लोग हैं चार्ज, इमोशनली इन्वॉल्व, और बड़े बिटर और बड़े गुस्से में और बड़े गम और गुस्सा उनको कि भी हमारी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बैन अवी साजिश के ज़रिए हुकूमत से अलग किया गया इमरान खान को, और इसलिए वो घरों के घर और महलों के महल्ले जो है वो रुख कर रहे हैं सड़कों का। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपना लाया अमल, जब उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान को बनाया था तो उसी से पता चल गया था कि उनके क्या अज़ाइम है। मॉडल टाउन का सानिया हो, फैसलाबाद की सूरत हाल हो और बाकी वाक़यात हों, तो वो ऐसे वो डंडे सोटे वाली जो पॉलिसी है उसकी तरफ जाएंगे। और अब एक नॉन इशू को एक गढ़ के एक वाक़या मस्जिद नबवी के बाहर सऊदी हुकूमत के बयान के मुताबिक
کہ باہر ایک مارکیٹ ہے اس کے سامنے سے لوگ گزرے تھے اور وہاں انہوں نے آوازیں کسے اور 33 اور ملکوں کے بھی لوگوں نے. اور وہاں کا واقعہ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ وہاں درج کراتے ہیں اور پورے ملک میں. اور یعنی یہ گرفتاریوں کی، مار پیٹ کی، کچلنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے ان کا ایجنڈا ہے. تو ابھی شیخ رشید جو ہے سابق وزیر داخلہ، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بھئی اگر حکومت ارلی الیکشن کی ڈیٹ طے کرنا چاہے تو عمران خان بات چیت کے لیے تیار ہوں گے، اور میں اس طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم بات بھی کرنے کو تیار ہوں گے. اور اس کے گارنٹر ہونے چاہیے کہ ارلی الیکشن جو ہے وہ کس طرح کرائے جائیں گے اور کوئی نہ کوئی. اور اب خان کا جو مطالبہ ہے عمران خان کا، وہ بظاہر بڑا مناسب مطالبہ ہے کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں، کیونکہ 125-30 بندے ہمارے ریزائن کر کے ہیں اور آپ کی اکثریت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ نے ادھر سے لوگوں کو اکٹھے کر کے 100-150 بندوں کو حکومت میں شامل کر لیا ہے. تو یہ کوئی قابل قبول بات نہیں ہے. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ صابر صاحب، ان کو یہ سیانے مشورے کون دے رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ یہ پرچے کرائیں، یہ FIR کرائیں؟ ماضی میں یہ ہتھ کنڈے کوئی کسی بھی حکومت نے اپنائے ہوں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ان کو اتنے زبردست اور اتنے جو کہتے ہیں سمجھدار قسم کے مشورے دے کون رہا ہے، یا یہ آٹو پہ چل رہے ہیں؟ کیونکہ 1990s کی جو PMLN ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹینیور میں وہ 1990s کی سیاست کرنے پہ تلی ہوئی ہے ابھی تک. میرا خیال ہے کہ وہ 1990 سے بھی بہت آگے کی طرف چلی گئی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید اس طریقے سے خوف و ہراس پھیلا کے اور پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کر کے، مقدمے درج کر کے، توہین رسالت کے، توہین مذہب کے، اس طرح سے مقدمات جس میں سزائے موت ہے، بیل نہیں ہو سکتی، ضمانت نہیں ہو سکتی، اور میڈیا کو دبا کے خاص طور پہ اس طرح سے کام کر کے تو وہ کوئی فوری طور پہ یہ جو پریشر ہے اس کو ختم کر لیں. یہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا معاملہ ہے. اگر میں اس کو منسلک کروں، مثال نمبر 177 کی موومنٹ تھی، اور دوسری حالیہ تھی وکلا تحریک موومنٹ، جس میں بالکل یہ آرگینکلی شروع ہوئی تھی موومنٹ، اور اس میں کسی قسم نے ایندھن نہیں ڈالا تھا، اور عام لوگ اس میں انوالو ہوئے تھے. اور یہی اس سے کہیں زیادہ کہنا چاہیے کہ خطرناک اور مؤثر طور پہ انوالومنٹ ہے اس وقت عام آدمی کی اس معاملے میں، جو کہ ہٹائی گئی ہے. اور آہستہ آہستہ ثبوت بھی آ رہے ہیں، ایویڈنس بھی آ رہے ہیں. اور عمران خان نے جو کچھ کہا، خاص طور پہ میمو، اب میمو جو ہے وہ ان کا گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. عمران خان پہ تو الزام تھا سلیکٹرز اور سلیکٹرز بھی پاکستان میں تھے اور سلیکٹر بھی پاکستانی تھے، اور وہ سارا انٹرنل ایک انہوں نے بلیم گیم کی تھی. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ سلیکٹرز وہ ہیں، وہ لے کے آئے ہیں ان کو. تو ان کو تو آنے سے پہلے ہی امپورٹڈ کا ٹھپا لگ گیا ہے، اور اب ثبوت بھی آ رہے ہیں، اب ڈیمانڈز بھی آ رہی ہیں، ڈو مور بھی آ رہا ہے. خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. چائنا سے بھی آپ کٹ ہو جائیں، روس سے بھی کٹ ہو جائیں، سارے معاملات سے کٹیں، اور صرف امریکہ کی طرف سوچیں، جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ کریں. تو یہ جب آپ اس طریقے سے ہر چیز کو ہائیڈرلی کریں گے کنٹرول، تو پبلک صابر صاحب ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اگر کوئی سوال پوچھنا چودھری صاحب آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، صابر صاحب آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی شیخ صاحب، یہ جو لانگ مارچ کی بات کر دی ہے، یہ ویسے تو آپ نے تحریکیں دیکھی بھی ہیں، چلائی بھی ہیں، اتنی گرمی میں اس موسم کے اندر حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہ بندے آئیں گے، نہ یہ تحریک آپ لوگوں سے چلنی ہے، کیونکہ یہ موسم ہی ٹھیک نہیں ہے تحریکیں چلانے کے لیے. تھوڑا ذرا ٹھنڈا موسم ہو تو اس وقت یہ کالے وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں. لیکن حکومتیں ایسے ہی کہتی ہیں، اور خود حکومت کے چہرے پہ دیکھیں، نوست ہے، بیماری ہے، اور جو ان کے چہروں پہ پھٹکار اور لعنت پڑی ہوئی ہے، وہ کسی ابھی تو 3-4 دن بڑے اہم ہیں. عمران خان نے تاریخ دینی ہے آخری ہفتے کی 26 سے 27 سے 25 سے، تو پھر میدان بھی یہاں، تو گھوڑا بھی یہاں ہے. وہ اپنے حالات اور اپنے کام دیکھیں. 300 لوگوں کو انہوں نے ECR سے نکالا، جنہوں نے 1 ٹن ایفیڈرین اور
منشیات اور کوکین کی سمگلنگ کی ہے، اور میں نے جو 5 لیٹر لکھے تھے اس پر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. آرمی چیف کو لکھا، ڈی جی آئی کو لکھا، ڈی جی ایم آئی کو لکھا، ڈی جی ایم او کو لکھا، آئی جی کو لکھا. یہ ان سے نہیں چل سکتی. اب دیکھیں 2 ووٹوں کی اکثریت سے، اور دنیا میں کوئی ایسی حکومت ہے جس پہ فرد جرم لگ رہی ہو تو رات کو پرائم منسٹر بن جائے اور صبح بیٹا چیف منسٹر بن جائے؟ اگر 1000 سال میں بھی کوئی ایسی مثال ہے تو بتائیں یہ ملک خدا کرے 4-5 دن میں بہتری کے حالات پیدا ہو جائیں، کوئی ایسی فضا بن جائے کہ شیخ صاحب میں آپ کا وہ انٹرویو دیکھ رہی تھی، وائس آف امریکہ والا میں دیکھ رہی تھی آپ کا انٹرویو جو آپ نے دیا ہے امریکی نشریاتی، اس میں آپ نے کہا کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ ہمارے معاملات خراب ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، اور جو 2 ووٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں، جو ایم کیو والی بات بھی آپ کر رہے ہیں، وہ اسی کے نتیجے میں گئے نا سر. وہ کب ہوا یہ آپ کا، اور یہ کیا ہوا خراب؟ بس جی آہستہ آہستہ ہی خرابیاں ہوتی ہیں. اور اگر وہ لوگ جنہوں نے 14 مرتبہ گالیاں دی نواز شریف نے بیٹھ کے لندن سے اور شیخو پورہ اور وزیر آباد سے، اور آج شہباز شریف 14 دفعہ پوچھ چاٹ رہا ہے، اور 90 کے زاویے میں جب کہتا تھا شین نکلے گی، شین میری پارٹی ہے اور شین کو ہی سب کچھ ہونا ہے، تو آپ سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. کہاں ہے نون کا وجود ہی نہیں ہے. نون تہ خانے میں ہے. اور اس ملک میں معاملات جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں، ان کو سالو ہونا چاہیے. یہ نہ ہو نہ ہم رہیں نہ یہ رہیں اور جھاڑو پہ جائے. بہتر ہے کہ لیکن سر یہ جو اس وقت پھر آپ کا فوکس کیا ہے کہ جو ناراض ہوئے ہیں انہیں منا لیں، پھر یہ ہے فوکس اس وقت آپ لوگوں کا؟ ابھی تو فوکس جو ہے جی لانگ مارچ ہے عمران خان کا. اگر عمران خان لانگ مارچ اس کی دنیا نکل آئی جس طرح کی امید ہے، تو پھر حکومتیں تو جی یہاں شوکت عزیز بھی وزیر اعظم رہا، اور یہ صابر شاکر اور چوہدری صاحب کو پتا ہے ایک ایسا وزیر اعظم بھی رہا جو کافی پی رہا تھا، کیا نام تھا تو معین قریشی، فرانس کے پون پہ بیٹھا ہوا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تیری کمر کا سائز کیا ہے کہ ایچکن بنانی ہے. سو حالات جو ہیں، جو کن ڈالنا تھا پنجاب میں دیکھیں ابھی تک کیبنٹ آصف زرداری نے تو اصل دیکھیں نا، آصف زرداری نے اصل تاش اس نے لگائی ہے، جس نے کہ اپنے سارے معاملات کو بھی بچایا ہے، وزیر بھی بنایا ہے، اور کیسز بھی ECL سے بھی لوگوں کو نکلوایا ہے، اور منہ شوں صاف شاف کر کے اور کمپاؤنڈ پالش مار کے بیٹھا ہوا ہے خاموشی سے کہ یہ حکومت چلانی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. آپ یہ مہینہ مئی کا اہم ہوگا، مئی کے اینڈ تک جو 31 تک آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہ لڑائی ہوگی یا کہ کوئی نتیجہ نکلے گا یا ہم سارے گھر جائیں گے. اچھا چودھری صاحب کوئی سوال ہے آپ کا؟ چودھری صاحب بڑے ہیں، ان سے کیا سوال کروانا، ہم سارے ان کو سنتے ہیں. صابر شاکر صاحب، چودھری صاحب تو یہ آئین کی جو پامالی ہے، الیکشن جو ہے اس کا ہونا تھا اسمبلی کے اندر، گیلری میں ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے الیکشن کرا دیا، میں نے کرا دیا، ہم جیت گئے، اور اس کے بعد اس پر انسسٹ کرتے رہے اور وہ جا کے حلف دلوا دیا ہے. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اب شیخ صاحب معاف کرنا، میں کہنا نہیں چاہتا، اب یہ لوگ بھاگ ٹوٹ تیزی سے مارشل لا اور ملٹری انٹرونشن کی طرف قوم کو دھکیل رہے ہیں. چودھری صاحب آپ جتنا میرا تجربہ تو نہیں ہے، عمر میری شاید زیادہ ہی ہو کچھ سال آپ سے، لیکن قدرت کی طرف سے حالات اگر خراب ہو گئے، خانہ جنگی گلی میں لینے شروع ہو گئی، فوج خاموش ہے، بے خبر نہیں ہے. چودھری صاحب دیکھیں، حرم کا احترام سب پہ لازم ہے، اور ہم پہ 9 شہروں میں پرچے بنائے ہیں جو وہاں موجود ہی نہیں تھے، گئے ہی نہیں. اور لیکن چور تو چور ہے، چاہے حرم میں جائے، چاہے مدینے میں جائے، شریف میں لوگوں کو لندن میں جائے، امریکہ میں جائے. دیکھیں عمران خان نے کچھ کام کیا نہیں کیا، ان کے چہرے ایکسپوز کر دی ہیں. ایک دم ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو بچہ بھی کہتا ہے چور ہوئے. آپ دیکھیں آپ کو کیوں شہرت مل رہی ہے AR وائی کو؟ کوئی آپ کے پاس داتا درباری تعویذ تو نہیں ہے صابر شاکر صاحب اور چودھری صاحب آپ کے پاس؟ کیونکہ لوگ آپ کو وہ باتیں کر رہے ہیں جو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ جو غلط بات کر رہے ہیں اس کا چینل چینج کر رہے ہیں. سو جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، چودھری صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہم اگر کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو جوڈو کراٹے ہوں گے، بینکاک کے شوٹے اور بغداد کی راتیں ہوں گی، اس میں سے جھاڑو بھی گر سکتا ہے. اور اس میں
शेख साहब एक सवाल तजर्बे की रोशनी में मुझे तो कम से कम नजर आ रहा है, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है या कितना ज्यादा प्रेशर है कि इस वक्त इंडिविजुअल्स जो हैं वो हावी हो गए हैं और वन मैन शो, ऐसे लग रहा है कि वन मैन शो चल रहा है, सारी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है और एक हुक्म है और उस हुक्म को बजा लाना है। वो हमने कौमी असम्बली में भी देखा, वो हमने 9 अप्रैल की रात को भी देखा, वो हमने पंजाब असम्बली में भी देखा कि एक साइड से बिल्कुल आंखें बंद कर दी गई हैं और बस है कि नहीं इसको इसी तरीके से होना है अमल पजीर। ये क्या है मामला, ये खतरनाक। शाकिर साहब, हम अगर गुलामी को कबूल करने का फैसला करते हैं तो यही मामला है बस। फिर हमें ये गर्दन नीचे रखनी है, लितर भी खाना है, प्याज भी खाने हैं। और यहाँ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए लितर खा लो। यही लोग थे ना जो नवाज शरीफ ने 14 मरतबा गालियां निकाली। अगर इन्होंने 14 मरतबा कमरे के अंदर चाट दिए और इमरान खान जो कहता है कि फूड पॉलिश वाले, तो बाहर तो लोग बेचारे अजीब मसाइल से दो चार हैं, लेकिन मुल्क के हालात वहां पहुंच गए हैं कि ये नौजवान जो है वो बगावत पर उतर आया है। ये ना हो कि ये मुल्क एक इनकलाब की तरफ चला जाए और हम सारे 70 साल के जितने लीडर हैं वो देखते रह जाएं और पढ़ा लिखा क्राउड अपना एक नया रास्ता निकाल ले। पढ़ा लिखा क्राउड जो तो शेख साहब इसमें कलेक्टिव विजडम जो है और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वो हावी रहेगी या वो सब कुछ दम तोड़ जाएगा इंडिविजुअल्स के सामने? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे 30 दिन दे दे। 31 मई तक मैं सोच सकता हूँ कि 31 मई तक फैसले हो जाएंगे। हमने तबाह होना है, हमारा सत्यानाशी होनी है, हमने जोड़ो कराटे करने हैं, हमने सुलह की तरफ जाना है, या इन चोरों ने इस मुल्क पे हावी होना है या इन्होंने घर जाना है। इसी महीने में फैसला हो जाएगा। 31 दिन दे देगा। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब जी। मारिया, तो ये जो मदीना मुनव्वरा जी शेख साहब, तो ये आपके जी चौधरी साहब आप पूछे, फिर मेरा सवाल है। मदीना मुनव्वरा के वाकया से पहले साबर शाकिर साहब भी और सलमान इकबाल साहब, अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी, हम लोग बैठे थे। मोहम्मद एजाजुल हक वो उम्रा करके आए, उन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में, ये मैंने आपका प्रोग्राम सुना है। देखो, अंधों को भी नजर आ रहा था कि लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। रोजा रसूल के बाद जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए। कोई बदबख्त भी रोजा रसूल के एहतराम में फर्क नहीं लगा सकता। चेहरे देखकर लोगों को मैं क्लियर करूं जी शेख साहब, एक चीज मैं क्लियर करूं। मैं इधर पिछले तीन दिन से मदीना मुनव्वरा में लोग मुझे बता भी रहे हैं, आप आते रहे हैं इधर। ये हुआ है होटल से निकलने के फौरन बाद, और आपको पता है कि जो 5 स्टार होटल है वहां पे क्लब कार पे इनको ले जाया गया और वहां पे जिंदाबाद वाले भी मौजूद थे और पाकिस्तानी दूसरा ग्रुप भी मौजूद था। और मैंने खुद कल रात 29वीं की शब जब खत्म कुरान था, और कल शेख साहब मैंने खुद लोगों को रोते देखा है। रोजा रसूल के सामने बैठ के लोग रो रहे थे पाकिस्तान के लिए, और ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए। और जो में लोग रो रहे हैं साबर शाकिर साहब, ये जो कुछ हुआ है ये नो बाल हो गई है, ये नो बाल हो गई है। इसको कैसे ठीक करना है? गलत स्टडी हो गई है, लोगों का तजिया गलत निकला है, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। देखें, अजीम कौम की अजीम फौज है और अवाम का, कौम का और फौज का रिश्ता बड़ा जबरदस्त किस्म का रिश्ता है। एक डेंट पड़ गया है, इसको ठीक करना है, और इसको ठीक करने के लिए गलत स्टडी की गई है। कौम का नाम ही फौज है जी। जब कौमें अपनी अफवाज के पीछे खड़ी होती हैं, जब लोग अपनी दुनिया अपनी फौज के पीछे खड़ी होती है, तो फिर ही फौज बनती है। ये कोई फौज वो नहीं है पुरानी, कोई ब्रिटिश आर्मी है। इसमें क्लर्क का बेटा भी है, इसमें टीचर का बेटा भी है, इसमें मजदूर का बेटा भी है। ये अफवाज पाकिस्तान है। लेकिन मलबा इस तेजी से बदलता जा रहा है कि यंग क्राउड जो है
اس نے اس ایشو کو اس طریقے، ہم تو اتنے غیر مقبول ہو گئے تھے کہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سک رہے تھے. اللہ نے، آپ یقین جانے صابر صاحب، چاند کی رات ہے، صبح ابھی افطاری کی ہے. خدا گواہ ہے کہ میں جب ریٹائر ہو رہا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حلقے میں ہماری پوزیشنیں کمزور تھی بڑی. لوگ اس محبت سے نہیں دیکھتے تھے جس محبت سے اب ہمیں دیکھ رہے ہیں. خود بخود حلقے ایک دم 3 ہفتوں میں ایسی فضا بنی ہے کہ حلقے میں یعنی محبت کا جو اظہار ہے، اتنا ہی اظہار ہمارے ساتھ کم و بیش نفرت یا ناراضگی کا ضرور تھا. فضا 3 ہفتوں میں 21 دنوں میں ایسی بدلی ہے کہ ساری قوم عمران خان کی طرف چلی پڑی ہے. وہ 70% ہے، وہ 65% ہے. اس کا بہت بڑا نظریہ مسئلہ ہے کہ بندے نے خودداری کی اور بندے نے قومی غیرت کی بات کی، اور قوم غیرت کے نام پہ کھڑی ہوگی ہے. اس میں کسی فلاسفر کا مسئلہ نہیں ہے، نہ چوئی صاحب نے کوئی تحقیق کیا ہے تو نہ صابر شاکر نے تحقیق کیا ہے. اللہ کی طرف سے ایسی فضا بن گئی ہے کہ ہمارے مردہ حلقے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. جن حلقوں میں جان نہیں تھی وہ بھی وہاں اب 3-3 4-4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے ہیں، جو لوگ جہاں کہتے تھے کہ جی بس کافی ہو گیا. سو فضا بدل گئی ہے جی عمران خان کے حق میں، اور اس کا اظہار 26 یا 27 یا 25 کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، تھوڑا آگے بڑھیں گے، پھر گفتگو کریں گے. آج ایک ٹویٹ کیا ہے امریکی پروگرام کا لنک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکی تجزیہ کار بھی اپنے تجزیوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سابقہ حکومت ہے اس کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ امریکہ کی یوکرین اور روس کی پالیسی سے متفق نہیں تھے. بریک کے بعد وہ کلپ بھی سنوائیں گے اور پھر اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکی میڈیا کے حوالے سے آج ایک ویڈیو جو تھی وہ منظر عام پہ آئی جس کو عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا. اس میں ایک امریکی جو دفاعی تجزیہ کار ہے، نام ان کا ہے ریبیکا گرانٹ، ایک ٹیلی ویژن پروگرام تھا فاکس نیوز پہ، اس میں وہ شرکت کر رہی تھی اور وہاں پر پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے جو پرانی رجیم تھی وہ روس اور یوکرین کی پالیسی میں امریکی مفادات کے ساتھ نہیں تھی، اور اسی وجہ سے جو کچھ ایسے مطالبات بھی دہرائے انہوں نے جو نئے پاکستانی رجیم کو کرنے ہوں گے امریکہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. کیا کہا ذرا سنیے. What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. عمران خان صاحب نے پھر اس ویڈیو کو نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ اس کے بعد خود بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس پہ جو کمیشن کا اپنا مطالبہ تھا اس کو دوبارہ دہرایا ہے. ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی، تھنک ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں اور ڈیفنس کی تھنک ٹینک. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پالیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا تو یہ ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں، اسی لیے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. میں نے جس طرح میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے. اس میں ایک کمیشن، ایک اوپن ہیئرنگ، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کی. جی صابر صاحب، ایک تو کمیشن کا مطالبہ خان صاحب نے دہرایا، لیکن میں صبح سے یہ دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ذرا یہ سوال جو دوسری طرف سے اٹھایا جا رہا ہے وہ کہ اگر ایک امریکہ کی دفاعی تجزیہ کار یہ بات کہہ رہی ہے تو یہ وہ اپنے کیا مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوگی یا اس نے کوئی اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے یہ اس نتیجے تک پہنچی ہوگی؟ یہ سٹیٹمنٹ کس طریقے سے اس پہ وہ اس پہ متفق ہوئی ہے وہ؟ جی بالکل،
یہ چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی. یہ تجربے کی بنیاد پہ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں کنوے کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر کوئی انالیسس کر رہے ہیں, میں آپ اور چودھری صاحب کریں گے, تو اس کے پیچھے کچھ انفارمیشنز ہوں گی اور ان انفارمیشنز کی بنیاد پہ ہی وہ انالیسس کیا جاتا ہے اور خبریں دی جاتی ہیں. تو وہ بھی اسی بنیاد پہ بتا رہے تھے. اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ, اور خاص طور پہ اس میں جو میمو ہے اس میں بھی ذکر ہے اس بات کا ان ڈیٹیلز. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک چیز کو جب آپ غیر ضروری طور پہ چھپائیں گے اور اس کے بعد اس کو نہ صرف چھپائیں گے بلکہ غیر اہم کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر آہستہ آہستہ باہر سے بھی چیزیں آئیں گی. ابھی تو ابتدا ہے, انتظار کریں. بہت سارے معاملات جو ہیں تو وہ فورن میڈیا, ویسٹرن میڈیا خاص طور پہ ہائی لائٹ کرے گا اور یہ انفولڈ ہوں گی چیزیں جو رجیم چینج کا سارا ایک پورا پلان کیا گیا ہے. یہ بس غلطی یہاں پہ ہوئی ہے کہ کیلکولیشن مس کیلکولیشن ہو گئی ہے اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو رجیم چینج کا جو اور باہر سے جو میمو آیا ہے سائفر. مجھے یہاں پہ ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی ملے مدینہ منورہ میں, تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں سائفر تو اس سے پہلے بھی بڑے سخت آتے رہے ہیں, تو اس میں کیا کون سی نئی بات تھی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ چھپا دیے جاتے تھے. اب ذرا تھوڑا سا منظر عام پہ آ گیا اور اس سے ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے چودھری غلام حسین صاحب آپ کی طرف جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ لٹکایا جائے اس معاملے کو. چند ماہ گزریں گے تو یہ بیانیہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, تھک جائے گا پی ٹی آئی کا ووٹر جو ان کے سپورٹرز ہیں, اور پھر الیکشن تو انہوں نے اپنے وقت پہ ہی کرا دیں جو اس وقت فل ارادہ ہے ان کا. نہیں, پر ماریا یہ تو آپ کے شو میں اور باقی جگہ پر روز چیخو پکار کرتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے, یہ الیکشن غلط ہوا تھا, فری فیئر امپارشل الیکشن فوری کرایا جائے. تو ہون کی مروڑ اٹھیا, اب کیوں نہیں فوری کراتے؟ کیونکہ اب آپ کا حلوہ مانڈا لگ گیا. آپ نے جتنے ضمانتوں پر تھے, جن پہ مقدمات تھے, جو یعنی ملک اور قوم کے مفادات کے برعکس جن کے بیانات ریکارڈ پر ہے, جو فوج کی قیادت پر رقیق حملے کرتے رہے, وہ سارے آ کے حلف اٹھوا کے آپ نے اقتدار میں بٹھا لیا. اس لیے آپ وہ کہتے نہیں 1.5 سال بھی نہیں ہو سکے تو 3 سال ہی نہ کرائے. آپ کو بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بیانیہ ٹھنڈا پڑنے والا نہیں ہے. اس کے ساتھ تو لوگ قوم کھڑی ہو گئی ہے. اور یاد رکھیں, جب کوئی پاپولر پولیٹیکل ویو چل پڑے اس کو کاؤنٹر ایک بڑی ویو کر سکتی ہے اگر کسی اور ایشو پر آئے, ورنہ اس کو کچلنا یا اس سے جان چھڑانا ناممکن ہے. یہ اپنا ٹارگٹ, ہدف اور مقاصد حاصل کیے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. اور یو واچ اٹ کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گھروں کو نہیں جانا, یہ مقاصد حاصل کریں گے. لیکن حکومت کی بھی جو آگے سے اسٹریٹجی ہے اس کو بھانپ لیا پاکستان تحریک انصاف نے. آج فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ عید کے بعد ایک کریکٹر اسیسینیشن کی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کہا ہے ذرا سنیے. آج تک پاکستان میں کبھی کسی حکومت نے یہ حرکت نہیں کی جو موجودہ حکومت نے کی کہ توہین مذہب کے قوانین ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے. ایک بڑی کریکٹر اسیسینیشن کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, جس میں ان کو ویڈیوز کے ذریعے, ان کو جعلی آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی. جی چودھری صاحب, یہ کیا کریکٹر اسیسینیشن کیمپین ہے جو یہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے, یا کچھ آپ کے پاس ہیں اطلاعات؟ ہم نے دیکھا, ہم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے, ان کا جو پہلا کنونشن ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کے گھر ہوا, وہاں سے ہم نے شاہد, تو اس وقت بھٹو کی کردار کشی کے لیے بڑیاں مہمیں چلائی گئیں, لیکن ان کی جو سیاسی حمایت تھی, ویو تھی, وہ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکلی ٹیک آف کر گئے تھے, تو وہ ان کا اثر نہیں ہوا. 2018 میں آپ نے کتاب چھپائی اور اس میں وہ تمام امیجنری الزامات جو کسی پر بھی کسی شخصیت پر لگائے جا سکتے ہیں ایک محترمہ نے کتاب لکھ کے لگوا دیے.
اور ایک اور دو بھی وہاں سے پشاور سے بھی ایک خاتون اٹھی اور لوگ بھی لگے رہے. اب عمران خان کر گیا ٹیک آف. پہلے یہ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں وہ وزارت عظمیٰ کی لکیر نہیں, وہ 1331 دن حکومت کر کے. تھوڑا مختصر ہے چودھری صاحب, تھوڑا وقت مختصر ہے, مجھے آپ کو یہاں پہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.